सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। साइफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस केस में जो इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जुडिशल रिमांड पर रावलपिंडी के डियाला जेल में कैद हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। फाजिल जज ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा और स्टेटमेंट्स की कॉपियां जो है वो फराहम की। सवालनामे में मुल्जिमान से तकरीबन 36 सवालों के जवाब मांगे गए और दोनों सियासी रहनुमाओं ने खुद जवाबात लिखवाए। बयान कलमबंद करने के बाद जज ने सजा सुनाने से पहले आखिरी सवाल ये पूछा कि साइफर कहाँ गया। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे पास नहीं बल्कि मेरे दफ्तर में था, मैंने अपने बयान में लिखवा दिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। जिसके बाद अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को जुर्म साबित होने पर कैद सुना दी है। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और प्रोग्राम में आगे जाके मुझे ज्वाइन करेंगी पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा, IPP से महमूद मौलवी साहब हमारे साथ होंगे और हाफिज एहसान अहमद मुझे स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे, माहिर कानून। सबसे पहले मैं खुर्रम दस्तगीर साहब आपकी तरफ आती हूँ। खुर्रम साहब, साइफर केस में सजा सुना दी गई है, कैसे देखते हैं सजा को? आज के फैसले से पाकिस्तान की कौमी सलामती को तकवीयत मिली है और तमाम मौजूदा और मुस्तकबिल के जो ओहदेदारान के सामने खुफिया दस्तावेज़ लाई जाएंगी, उनके सामने ये मिसाल होगी कि अगर आप इसमें गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं या अमानत में खयानत करते हैं तो फिर कानून हरकत में आएगा और आपको सजा भी मिल सकती है। तो ये एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त है और ये ऐसा केस था जिसमें बानी पीटीआई पहले ही एतराफ जुर्म टेलीविजन पर कर चुके थे, तो उनसे कागज गुम हो गया। लेकिन जो कागज गुम हुआ वो फिर बाद में अमेरिका की एक वेबसाइट पर मुबैना तौर पर पूरा का पूरा छप भी गया। तो ये जो पाकिस्तान की खुफिया दस्तावेजात का पब्लिक होना, ये अमानत में खयानत है, कानून की खिलाफ वर्जी है और अदालत ने आज एक दुरुस्त और नपातुला फैसला किया है। अच्छा, साइफर ने हमने देखा कि बहुत नुकसान पहुंचाया है मुल्क को। आज बैरूनी दुनिया के जो सफारतकार है खुर्रम दस्तगीर साहब, वो भी सोचते होंगे हमारे सफारतकारों से राब्ता करने में। जी, यही तरीका था कि हमने दुनिया को आज एक पैगाम भी दिया है कि अगरचे एक जो सिलेक्टेड वजीर आजम थे उनके हाथ से ये गैर जिम्मेदारी हुई, लेकिन हम ऐसे मामलात को संजीदगी से लेते हैं, उस पर कानून का इतलाक करते हैं, उस पर सजा देते हैं। लिहाजा इससे हमारी सफारतकारी को भी तकवीयत मिली है। ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, ये अदालत की जानिब से भरपूर मौका भी दिया गया, लेकिन फिर भी इनकी जानिब से ताखीरी जो हरबे इस्तेमाल किए गए, आपको नहीं लगता कि इस फैसले के बाद जो हमदर्दियाँ हैं वो हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिशें की जाएंगी इंतखाबात में? जी, वो तो बिल्कुल की जाएगी क्योंकि इनके पास तो इस जमात के बानी को आज सजा की दी गई है। सवाए झूठ और दूसरों को बुरा भला कहने के और कोई नैरेटिव नहीं होता, तो लिहाजा इसको फिर वो इस्तेमाल तो जरूर करेंगे। लेकिन जिस मैंने कहा, ये एक गैर सियासी और संजीदा केस था जिसका अदालत ने एक दुरुस्त फैसला दिया है और अभी आने वाले दिनों में एक और बड़ा संजीदा मामला उठेगा जिसका यहाँ बताना जरूरी है कि बानी पीटीआई अपने जो हल्फ है बतौर वजीर आजम उन्होंने उठाया था, उससे फाश रूगर्दानी के मुर्तकिब हुए हैं। उस हल्फ में बाकायदा लिखा हुआ है कि जो खुफिया दस्तावेज हमारे इल्म में लाई जाएंगी हम उन्हें खुफिया ही रखेंगे। तो लिहाजा आने वाले जो आला अदलिया में जब ये केस चलेगा तो ये सवाल भी उठेगा कि उन्होंने अपने जो हल्फ से रूगर्दानी की है उसकी क्या सजा है। ठीक है। अच्छा, ये जो 9 मई का वाक़या खुर्रम साहब, वो भी आपके सामने है और ये भी खबर चल रही है, बल्कि मेरे प्रोग्राम में एक सीनियर सहाफ़ी ने खबर ब्रेक की थी कि एक और 9 मई की कोशिश की जा रही है। तो आपको लगता है कि इस फैसले के बाद इलेक्शन को सबूताज करने की कोशिशें तेज़ हो जाएंगी खुदा न ख्वास्ता? जी, इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। जिस तरह मैंने कहा कि ये एक ऐसी जमात थी जिसने 2014 में भी और फिर
22 میں اور 23 میں اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ یہ تشدد پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تشدد کو استعمال کرتے ہیں. لہذا اب اگر یہ بالکل امکان سے باہر نہیں ہے کہ ایسی کوئی حرکت کریں، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ اس کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو، اور جو انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں وہ مکمل طور پر ایک پرامن ماحول میں منعقد ہو. آپ ماحول کی بات کر رہے ہیں خرم صاحب، ایک جماعت جس کا ہم ماضی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جی انتشار کی سیاست، دھرنوں کی سیاست بھرا پڑا ہوا ہے. اب یہ جو حالیہ کراچی کا واقعہ ہے، ریلیوں کے واقعات آپ دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاست اور انتشار ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ جی نہیں چل سکتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو متضاد رویہ ہے وہ اس جماعت کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا، کیونکہ ذرا سی بات پر تشدد پر اتر آنا جو ہے وہ عن قریب انہیں ایک سیاسی جماعت سے ہٹ کر ایک فاشسٹ جتھے میں تبدیل بلکہ کر چکا ہے، پر کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ سیاسی طور پر ایک وتیرہ بن گیا. خرم صاحب آپ اگری کریں گے کہ جو فیصلہ حق میں آئے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو خلاف آئے اس کو رد کر دیا جاتا ہے. باقی پارٹیاں بھی ایسے کرتی ہیں، مجھے یہ کہنا چاہیے. اور تحریک انصاف بھی ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے اعلیٰ عدلیہ پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کر چکی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے اس فیصلے کے بعد عدالت کے خلاف، ججز کے خلاف کوئی مہم شروع ہونے جا رہی ہے؟ جی اسے بھی خارج الامکان ہم قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ہر ادارہ جسے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ اسے گرانا چاہتے ہیں. یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے جنگلے گرا چکے ہیں، ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگا چکے ہیں، بہت سارے جو ہمارے دوسرے سرکاری عمارات ہیں انہیں آگ لگا چکے. لہذا عدلیہ کے اوپر یہ ٹرن کریں گے، لیکن یہاں پھر پاکستان کی جمہوریت کا اور پاکستان کی جو حاکمیت ہے اس کا ایک امتحان ہے، اور انشاءاللہ ہم اس امتحان میں پورا اتریں گے اور پاکستان کے عوام کو مکمل طور پر محفوظ اور پرامن رکھیں گے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین مجھے جوائن کر رہی ہیں پیپلز پارٹی سے شرمیلا فاروقی صاحبہ، آئی پی پی سے محمود مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ماہر قانون یحییٰ فرید صاحب بھی پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ سب کی اجازت سے میں یحییٰ فرید صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی. یحییٰ صاحب، سائفر کیس کی جو سزا سنائی گئی، یہ بطور قانون دان آپ اس سزا کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ سزا؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر یہ ایک تاریخ میں شاید کم ہی ہوا ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ یا کوئی پبلک آفس ہولڈر ہو اور اس کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کے اوپر سزا ہوئی ہو. پاس میں ہم نے نیب کے کیسز دیکھے، ایف آئی اے کے کیسز دیکھے. نارملی فائنینشیل ایمبیزلمنٹ کے کیسز جو ہیں وہ ضرور بنتے تھے، لیکن فائنینشیل ایمبیزلمنٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کی نوعیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے کیس ہوتے ہیں، اس لیے 10 15 والیومز کے اوپر ریفرنس فائل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ٹرائل جو ہے وہ بھی بہت سلو ہوتا ہے بیکاز وٹنسز کی جو لسٹ ہے وہ بھی بیونڈ 100 ہوتی ہے. لیکن یہ جو سائفر کا کیس تھا، پہلی بات یہ تو فائنینشیل ایمبیزلمنٹ کا کیس نہیں تھا، تو ڈاکومنٹری ایویڈنس کا سوال نہیں تھا. ڈاکومنٹ جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر تھا، وہ تو گما ہوا تھا، اور وہی چارج کا پارٹ بھی بنا ہوا تھا کہ یہ ڈاکومنٹ کس کی پوسیشن میں ہے. اور اس میں ایون دو 25 وٹنسز کی ٹیسٹیمنیز لی گئیں، لیکن 2 ہی وٹنسز تھے جو امپورٹنٹ تھے. ایک تو پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری، بیکاز ہی از the liaison officer between the prime minister and other institutions, especially foreign office, اور جو فارمر ایمبیسڈر تھے اسد مجید. اور ان دونوں کی جو ٹیسٹیمنی تھی وہ کورابوریٹ کر رہی تھی ود دا چارج شیٹ جو ایف آئی اے نے بلڈ کی ہوئی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو آڈیو لیکس آئیں جس میں کہا گیا کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے اور کھیلنا نہیں ہے. دیکھیں میرے خیال میں اس کیس کی جو سزا ہوئی، جس طرح پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم نے اس کیس کو لے کر آگے چلے، مجھے اس میں لکوناز بہت تھے. رادر دین یہ کہ آپ آرگیومنٹ بلڈ کرتے کہ یہ کلاسیفائڈ یا ڈی کلاسیفیکیشن میں فرق کیا ہے، اور یہ سائفر ویدر اٹ واز ڈی کلاسیفائڈ اور ناٹ. پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی اسٹریٹجی پورے ٹرائل میں 2 ہی رہی ہیں. ایک تو کہ اس کو ڈیلے کرو،
दूसरा ये है कि किसी तरीके से इस बात पे आर्ग्यू करो कि ये जो साइफर था ये पाकिस्तान के हक में नहीं था, पाकिस्तान की आवाम के हक में नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कानून अदालत के अंदर आपने अदालती कार्रवाई करनी है, आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पैरामीटर में रहते हुए अपने आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करना है। सियासी जलसों में, जुलूस में तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन लीगली स्पीकिंग ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि बात तो ये है कि वो जो साइबर है वो आपके फॉरेन रिलेशंस, आपकी नेशनल सिक्योरिटी, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उसकी फाउंडेशन वो साइफर है। और अगर आप वो साइफर जो है वो लहराते हो और बाद में कहते हो कि ये तो पाकिस्तान की मफाद में नहीं था इसलिए मैंने रैलीज में इसको निकाला, तो ये कोई आर्गुमेंट अदालत इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। साथ साथ जो पीटीआई के वकला का जो एटीट्यूड था वो भी नजर आ रहा था कि भी कह रहे हैं कि दांत में दर्द है तो दांत के दर्द की सर्जरी कराने जा रहे हैं, या 75 टाइम्स उनकी मीटिंग्स कराई गई, लेकिन जब अदालत में बारी आती थी वकला के आने की, आपको लग रहा है कि जो वकला थे वो भी कॉम्पिटेंट नहीं थे? देखिए, कॉम्पिटेंसी का सवाल तो जब आएगा जब आप पेश होंगे अदालत में और आप अदालत में आके आर्ग्यू करेंगे, लेकिन अदालत आपके घर में तो नहीं जाकर आपकी आर्ग्यूमेंट सुन सकती। पीटीआई की वकला का शायद स्ट्रेटजी ये थी कि डिले इतना करते रहो कि हम जो है वो सोशल मीडिया पे सिंपैथाइज, लोग हमारे साथ सिंपैथाइज करने लग जाए। ठीक है, चलिए याया साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। शर्मिला साहिबा मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, मैं महमूद साहब आपकी तरफ आती हूँ। शर्मिला, आप कैसे देख रही हैं जो बानी पीटीआई के खिलाफ ये फैसला आ गया है, पीपल्स पार्टी बतौर पार्टी कैसे देखती है इस फैसले को? जी शुक्रिया। देखिए, ये अदालती मामलात हैं और बाकायदा इस साइफर केस में ट्रायल हुआ, जेल ट्रायल हुआ, फैसला तो एक दिन आना। जो भी महरकात रहे हैं, जिस तरीके से उनके वकला ने ये मुकदमा लड़ा, जो गवाहों के बयानात थे, जाहिर बात है जज साहब ने तमाम चीज़ें देख के फैसला सुनाया होगा। मैं मुख्तलिफ लोगों का तज्जिया सुन रही थी आज दोपहर से, तो अशरफ साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल है, उनका ये कहना था कि शायद इस केस में सज़ा कम हुई है। मुख्तलिफ जो तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, नसीम जहरा का मैंने सुना तज्जिया यूट्यूब पे, वो कहती हैं इट वाज अ फार्स। इसी तरीके से गरीदा फारूकी का मैंने आज ट्वीट पढ़ा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उसमें जो इमरान खान का जो बयान था जिसमें उन्होंने आईसाइड दीगर लोगों के बारे में जो बातें कही हैं, जो अकॉर्डिंग टू गरीदा फारूकी वो भी काफ़ी सीरियस किस्म की उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्होंने तो तमाम मामला जो है वो किसी और पे डाल दिया। लेकिन बहरहाल देखिए, ये बहैसियत बानी पीटीआई चेयरमैन, ज़ाहिर बात है कि उनके वोटर्स और उनकी जमात के लिए बहुत बड़ा धचका है, लेकिन अभी ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है। दे हैव अ राइट टू अपील टू हाई कोर्ट। ठीक और उसके बाद जो भी फॉर्म्स ऑफ अपील हैं, तो देखिए अभी इसमें आगे क्या होता है। चले हम आगे चलते हैं। महमूद मौलवी साहब, आपके साबिक पार्टी के साबिक चेयरमैन, बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो फैसला आया है, कैसे देख रहे हैं आप? और वाकई जैसा याहिया फरीद साहब कह रहे थे कि जो इनके वकला हैं, उन्होंने कहा कि कॉम्पिटेंट होने की तो बात है ही नहीं, बात ये है कि वो सीरियस ही नहीं थे, वो जाते ही नहीं थे, शायद वो केस को डिले करना चाहते थे या शायद सोशल मीडिया पे हमदर्दियां लेना चाहते थे। आपकी क्या राय है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो मेरे ख्याल से हम सब पाकिस्तानी जो है अदलिया का एहतराम करते हैं। अब अगर अदलिया ने फैसला दिया और ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है, और मेरे ख्याल से इसको तो मैं कहूँगा हम तो एहतराम करते हुए ये कहेंगे, क्योंकि ये इतने दिनों से चल रहा था और जो भी फैसला है तो मैं कोई वकील तो हूँ नहीं जो कि उसको कहूँ कि ये कंट्रोवर्शियल है। बड़ा मेरे ख्याल से जो फैसला दिया है, एक चीज़ होना चाहिए कि मैं तो कहूँगा कि जी ये जो 9 मई का जो है मई का जो फैसला है ये भी जल्द हो जाना चाहिए, चाहे जो भी फैसला हो। उसकी वजह ये कि अगर फैसले डिले हो, जो कि डिले टैक्टिक्स हो रहा था। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, आप अगर ये समझेंगे कि कानूनी फैसले व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर के ऊपर वो कंट्रोल करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, एक चीज़ तो इसमें दो राय नहीं है कि ये साइफर जो लहराया गया था ये जो है पॉलिटिकल माइलेज के लिए था, और दूसरी चीज़ इससे ये हुआ कि क्योंकि सबको पता था कि जो अमेरिका के खिलाफ अगर आप नारे लगाएंगे इस मुल्क में के जो है, फिर अमेरिका मुर्दाबाद बड़ा नॉर्मल नारा चलता है और उससे माइलेज मिलता है। मगर ये देखना है कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करके
ہمیں نقصان ہے اس ملک کو یا فائدہ ہے؟ اور دیکھا جائے کہ ہمیں نقصان ہے، ہم ایک چھوٹے ملک ہیں، ہم اگر ان کے ساتھ جو ہے خواہ مخواہ میں ان کو جو ہے ایکسپلائٹ کریں اور ان کے اگینسٹ جائے تو ملک کو نقصان ہے اور عوام کو بھی نقصان ہے۔ دیکھیں یہ جو کہنا نا، ایک کی بدقسمتی سے اس امریکنز کے اگینسٹ مارکیٹنگ بڑی ہو چکی ہے کہ جی امریکنز کے اگینسٹ نعرہ لگاؤ تو پھر جو ہے پولیٹیکل آپ کو مائلیج ملتا ہے۔ میرا کہنا ہے کہ ہم تو امریکنز کو بڑا، میں کسی کے لیے کہنا نہیں چاہتا، ایران بھی کہتا ہے کہ جی امریکہ کافر، امریکہ یہ۔ آپ مجھے بتائیں، میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں، کیا چین میں جو لوگ ہیں وہ کیا مسلمان ہیں؟ وہاں پہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے اور امریکہ میں کیا حالت ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، کون سی جگہ بہتر ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنے ہمارے ملک کے ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے۔ ہم خواہ میں کسی بھی ملک کو جو ہے نا ان کے ساتھ ہم ایشوز اٹھا کے اپنے ملک کو ڈیمیج کرنا، یہ کہیں کا میرے خیال سے عقل مندی نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا نا کہ ڈیلے کرنے سے کہ جی ہم ڈیلینگ کریں گے اور لوگوں کا پریشر آئے گا، یہ میرے خیال سے کہ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے ہر چیز ڈیلے کرتے چلے گئے۔ لیکن قانون کے معاملے میں آپ کو تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آپ دیکھیں نا، انہوں نے اگر خود اپنے بکس صحیح نہیں کیے اور پھر جب وہ فیصلہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں لوگوں کا پریشر الگ چیز ہے، قانونی نقطہ نظر سے دیکھنا پڑتا ہے چیزوں، اور قانونی نقطہ نظر سے میں کہوں گا الیکشن کمیشن کا بھی ایک فیصلہ صحیح تھا۔ ہاں اگر آپ مورل گراؤنڈز پہ دیکھیں، پولیٹیکل گراؤنڈز پہ کہ جی ان کو بندہ مل جانا تھا، وہ ایز اے پولیٹیکل جو کارکن میں بھی کہوں گا کہ ان کو مل جانا چاہیے تھا، مگر ایز اے لا کیس میں کہوں گا کہ they could not defend their case، اور آج بھی جو ہوا they could not defend their case۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا یا ادا کرنا ہے تو مجھے اپنا آپ کا ذرا لاسٹ کامنٹ چاہیے، باقی مہمان کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد۔ یا صاحب لاسٹ کامنٹ۔ دیکھیے سائفر کا کیس تھا، وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا کیس تھا، وہ ایک امبیزلمنٹ کا کیس نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں ایک عادت پڑ چکی ہوئی ہے کہ کیس جو بھی پرائم منسٹرز کے خلاف بنائے جائیں گے وہ فائنینشیل امبیزلمنٹ کے ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی ایک اچھا فیصلہ گنا جائے گا، اور اس کی امپلیکیشنز بھی اچھی ہیں، بیکاز لیڈران کو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹس ہوتے ہیں یا جو وہ پبلک جو آفس کو وہ ہولڈ کرتے ہیں، دیٹس اے سیکرٹ ٹرسٹ، اور آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے فار پولیٹیکل انجینئرنگ اینڈ پولیٹیکل مینوپولیشن۔ صرف فائنینشیل ٹھیک ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے۔ یا صاحب بہت شکریہ، اور باقی مہمان کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شرمیلا فاروقی صاحبہ، محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک کے بعد حافظ احسان احمد صاحب نے بھی جوائن کیا اسٹوڈیو سے۔ حافظ احسان صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا حافظ صاحب، سائفر کیس کی سزا سنا دی گئی ہے، اس سزا پر بھی طرح طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پر، کیسے دیکھیں بطور قانون دان اس سزا کو؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس کے 3 ایسپیکٹس ہیں۔ ایک ہے اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ، دوسرا اس کا لیگل ایسپیکٹس ہے، اور تیسرا اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ آپ کا ڈیفنس ہے کیا ہے، کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ جو ٹرائل ہے اس کے اندر ہم اپنا ڈیفنس لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اب جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ بڑا سمپل ایک چیز کا ہے کہ ہر پاکستان کا جو پبلک آفس ہولڈر ہے یا پاکستان کا جو آفیشل ہے وہ انڈر دا لیگل آبلیگیشن ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے کہ وہ کوئی ایسی چیز جو اس کے پاس یا اس کے علم میں لائی جائے اس کو ڈسکلوز نہ کرے۔ اور یہ امیونٹی جو ہے نہ کسی پرائم منسٹر کے پاس ہے، نہ کسی چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے، نہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے پاس ہے، نہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے، نہ گورنرز کے پاس ہے، نہ ہی کسی پبلک آفیشلز کے پاس ہے، چاہے وہ سیولینز ہے یا ملٹری ہے۔ اگر وہ اس کا ڈسکلوجر کرتا ہے تو اس کے اوپر سیکشن 5 لگے گا، اور اگر اس کو ڈسیمینیٹ کرتا ہے، یعنی کہ ایک ڈسکلوجر یہ ہے کہ میں نے آپ سے چیز شیئر کر دی، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نیچے جا کے تو 10 لوگوں کو دکھاؤں کہ یہ چیز ہے، تو اس کے اوپر سیکشن 9 اچھا، ابھی لگے گا۔ آج تو سزا سے پہلے جج نے یہ بھی پوچھا آخری سوال کہ سائفر کہاں ہے، تو جواب سننے میں پتا چلا کہ جواب یہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ کدھر ہے، وہی تو ڈاکٹر صاحب میرے دفتر میں تھا، میری ذمہ داری نہیں تھی سیکیورٹی۔ اس سارے چیز کے اندر 5 لوگ امپورٹنٹ تھے، اور انہی کے اوپر اس چیز کا فیصلہ آنا ہے۔ اگر فارمر پرائم منسٹر اس چیز پہ لگے رہے کہ میں نے پولیٹیکل نیریٹو کی بنیاد پہ یہ کیس لڑنا ہے، تو اگر فرض کیا یہ کیس ریمانڈ بھی ہو جاتا ہے کہ جسے رائٹ آف کراس ایگزامینیشن ملنا چاہیے، لیکن پھر اس کے اندر جو ہے وہ کنوکشن کے چانسز زیادہ ہوں گے، کیونکہ لاء کے اندر کوئی ایکسیپشن یا ایکسکلوژن نہیں ہے۔
دوسرا اس چیز کے اندر جو امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو 5 بندے ہیں اس میں ایک وہ ایمبیسڈر ہے ٹھیک ہے جو اسد مجید ہے, دوسرا سہیل محمود ہے, تیسرا اس کے اندر جو آدمی ہے وہ ہے آپ کا پرنسپل سیکریٹری پرائم منسٹر, چوتھے فارن منسٹر ہیں اور 5ویں پرائم منسٹر ہیں. ٹھیک ہے. اب پرائم منسٹر نے یہ نیریٹو کیا اس چیز کے اندر کہ جی ایک ملک جو ہے, پہلے انہوں نے ملک کا نام نہیں لیا, کہ ایک ایسا خط آیا ہے کہ جس خط کے اندر دھمکی بھی ہے اور سازش بھی ہے کہ ہم رجیم چینج کر دیں گے ورنہ 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 جو ہے. اب وہ چیز یہ تھی کہ جس شخص اس میٹنگ میں موجود تھا اور جس نے وہ سائفر لکھا, وہ پہلی دفعہ آ کے جب اس کو بلایا جاتا ہے انویسٹیگیشن کے اندر یا کورٹ آف لا کے اندر, تو وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ اس پورے سائفر کے اندر نہ کانسپریسی تھی, نہ اس میٹنگ کے اندر کانسپریسی تھی جس کو میں نے ایکسپریس کیا ہے, اور نہ اس کے اندر تھریٹس تھا. اگر یہ دونوں چیزیں مس کر دی جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں چیز نکال دی جائیں تو وہ جو پولیٹیکل نیریٹو وہ تو پھر آپ کا آگے نہیں بڑھ سکے گا. اب دوسرا اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ آیا کہ کیا کوئی بھی پرائم منسٹر یا ہیڈ آف اسٹیٹ انڈر دا لیگل آبلیگیشن ہے کہ جو اس کے پاس چیز لے کے آئی جائے اور یا اس کو وہ واپس کرے. اب اس کا یہ ہے کہ جب فارن سیکرٹری کی طرف سے وہ لیٹر گیا سائفر کا, وہ جو ڈی کوڈ کر کے یا جو بھی ایک پروسیس اڈاپٹ کر کے گیا, تو پرنسپل سیکرٹری کی طرف گیا تو وہاں سے ہمیں ایک آڈیو کا نظر آتا ہے کہ اس کو پلے اپ کرتے ہیں. اور پلے اپ کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر ایک جو پولیٹیکل مائلیج ہے وہ اس چیز کو لینی ہے, چونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والا پروسیس جو تھا وہ آن گوئنگ تھا, جس کو آپ نے دیکھا کہ بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹرک ڈاؤن بھی کیا کہ وہ جو ایکشن تھا ایڈوائز ٹو دا پرائم منسٹر یا آرٹیکل 5 کے اوپر. اب اس نے یہ کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر کو دیا, پرائم منسٹر نے واپس نہیں کیا. فارن سیکٹری نے یہ کہا کہ وہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس نہیں آیا. اب وہی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ اکتوبر کے اندر جا کے وہ آتا ہے کہ جی یہ ہے وہ سائفر. اب یہ اس چیز کے اندر دیکھا جائے کہ اگر دو چیزیں ہیں, اگر اس کے اندر جو اوریجنیٹ کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے تھریٹ بھی نہیں ہے, کانسپیریسی بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا جو سٹینس تھا وہ پریزمپٹیو سٹینس تھا, اور پریزمپٹیو سٹینس جو ہے اس کے لیے پولیٹیکل مائلیج تو لی جا سکتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی میں انڈر دا لیگل آبلیگیشن تھا میں اس کو ڈسکلوز کرو, بات بنتی نہیں ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ٹرائل کے اندر جا کے جو کراس ایگزامینیشن والی بات تھی, یہ جو کہنا کہ ہم نے پروف کرنا, بھی پروف تو انہوں نے کرنا تھا پروسیکیوشن نے. آپ سمپل کہہ دیتے کہ جی سیکشن 5 اور 9 کے ہم نے وائلیشنز نہیں کی ہے, یہ کوئی سائفر نہیں تھا, یہ کوئی اور کاغذ تھا. اب پرابلم یہ آ رہی تھی کہ چونکہ پولیٹیکل نیریٹو ایک لے لیا تھا, اب اس نیریٹو کی بجائے اگر ٹرائل کے اندر یہ ڈیفنس لیا جاتا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, تو لوگوں نے کہنا تھا دیکھیں جی یعنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, صرف وہ وجہ, لیکن انتہائی سینسٹیو ایشو دیکھیں نا اسی کا تو ایشو ہے. دیکھیں نا کہ اب آپ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے, پاکستان کا جو فارن آفس ہے یا پاکستان کے جتنے آفیسز ہیں اب ان کی کریڈیبلٹی ان ٹرمز آف انفارمیشن ختم. اب دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ سینسٹائز ہے کہ پاکستان سے بات کیا کریں. ایون یہ ہے کہ اب آپ کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے لوگ بات کرنے سے کترائیں گے, یار پتہ نہیں کل کو جا کے یہ جلسوں میں جو بات کرنی ہے شروع کر دے. ظاہری بات ہے بیرونی جو سفارتکار ہیں آپ کو گھبراتے ہوں گے تھوڑا سا, لیکن آج ایک پیغام چلا گیا نا, یہ جو اب سزا ہے اس سے یہ والی جو سوچ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, نہیں وہ سوچ تو یہ ہے نا, دیکھیں ایک پروسیس آیا, اس پروسیس کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں عدم اعتماد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جو باقی جو سفارتکار ہیں ایک اس عمل کی وجہ سے نہیں دیکھیں نا نہیں کریڈیبلٹی تو یہ آئی کہ آپ نے اپنے سسٹم کے اندر ایک ٹرائل کر دیا, لیکن اس کو ریسٹور ہوتے ہوئے تو ٹائم لگے گا نا. اب آپ کسی بھی فارن مشنز چلے جائیں, ان سے جا کے پوچھیں کہ اب لوگوں کے جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں آپ سے بات کرتے ہوئے کتنے کاشیس ہوتے ہیں. میں صرف آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بجا فرما رہے ہیں کہ یہ جو سائفر والا پورا معاملہ تھا, یہ ربانی چیئرمین تحریک انصاف جو بھی انہوں نے کیا, یہ جو بھی ان کا سٹینس تھا یہ بالکل غلط تھا اور اس نے بڑا ڈیمیج کیا, بڑا نقصان پہنچایا, لیکن آج کے فیصلے کے بعد اس کا کسی حد تک ہم ازالہ دیکھتے ہیں. نہیں وہ یہ ہے کہ کرمنل لائبلٹی کی حد تک تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اسٹے کرے, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو بتاؤں کہ جس طرح اس پروسیس کے اندر ہے, اگر تو یہ نیریٹو پہ رہے تو یہ ٹرائل اسی طرح رہے گا, اور اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں کراس ایگزامینیشن پراپر نہیں ہے, ڈیو پروسیس نہیں ہے, ہمیں اجازت دیں, تو اس کے اندر چانسز ہیں کہ یہ کیس جو ہے واپس ٹرائل کورٹ کی طرف آ جایا جائے, چونکہ سپریم کورٹ کی بہت ساری ججمنٹ. چلیے آگے کا میں آپ سے سمجھ رہی ہوں, ذرا آپ کی اجازت سے میں ذرا شرمیلا صاحبہ آپ کی طرف, محمود صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. شرمیلا صاحب, الیکشن سے پہلے اب یہ فیصلہ آ گیا ہے اور اس پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیش کروانا بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے, کچھ بھی کرتی ہے, اور الیکشن سے پہلے ایسا فیصلہ آ جانا, کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمدردیاں حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی جائے گی تحریک انصاف کی جانب سے اس فیصلے کو بنیاد بنا کر. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے, آپ اگری کرتی ہیں اس پوائنٹ سے؟ جی مجھے ایک چیز معلوم ہے کہ کوئی بھی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت کوئی بھی ایسا سائفر اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. یہ بحیثیت وزیر اعظم کے
عمران خان واز پریوی ٹو اے لاٹ آف انفارمیشن. اور کسی بھی مہذب ملک میں کبھی کسی بھی ذمہ دار انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ جو ہیں اور آفیشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹس جو ہیں ان کو لہرائیں اور اس کے بارے میں بات کریں. یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو جاتا ہے اور سزا بھی ان کو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ہی ہوئی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی ان سے سمپتیز ہوں گی، آف کورس ان کے جو ووٹرز ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہوں گے، جو ان کے فالوورز ہیں ان کو ایک قسم کا دکھ بھی ہوا ہوگا، افسوس بھی ہوگا. لیکن آئی تھنک الیکشنز کے اندر اچھی بات ہے کہ الیکشنز نزدیک ہیں، 1 ہفتے بعد الیکشنز ہیں اور اس میں لوگ بھرپور طریقے سے باہر نکلیں اور اپنے جو نمائندہ لوگ جن کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو صحیح راہ پہ لے جا سکتے ہیں ان کو ووٹ دیں. کیونکہ پچھلے چند سالوں سے پاکستان کے اندر جو سیاسی غیر استحکامی رہی ہے اور جو مسئلے مسائل رہے ہیں، غربت بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے، اور یہ سارے عمران خان کے دور میں ہوئے. سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا گیا. یہ جو نفرت کی سیاست، یہ جو جیلوں کی سیاست ہوئی، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو محمود مولوی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب اس چیز کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے کہ کسی کی بھی پگڑی اچھال دی جائے، کسی بھی ایشو پر یا کسی بڑے فیصلے پر ایک پارٹی کی جانب سے انتشار لایا جائے، سوشل میڈیا پر اس کو کیش کروانے کی کوشش کی جائے. اب ہم دیکھیں گے کہ اب دوبارہ سے ایک مہم شروع ہو جائے گی، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے یا یہ بغض بھرا ہے یا خدا نہ خواستہ اس طرح کے الفاظ ہمیں سننے کو ملیں گے. اب اس سلسلے کو بھی رک جانا چاہیے، کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے اس کو رک جانا چاہیے. اس کی وجہ کہ یہ ملک کو ڈیمیج کرنے والی بات ہوگی. لیکن جس طریقے سے عدلیہ کو ڈیمورلائز کیا جا رہا ہے اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کو ڈیمیج کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ ملک سے دشمنی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں پہلے بھی یہ دیکھیں نا، جو آرمی چیف ہوا یا ISI کے چیف، یہ لوگ جو ہے ہمارے ملک کو جو ہے ہمارے ملک کے ریڑھ کی ہڈی ہیں اور یہ اس ملک کو جو ہے سپورٹ کرنے کو بیٹھے. اگر آج آرمی اور یہ نہیں ہو تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ اور ہم بیٹھے تلے ہوئے ہیں کہ انہی لوگوں کو ڈیمیج کرنا. دیکھیں نا، پولیٹیکل مائلیج لینا ہے تو آپ کہیں پہ بھی اور لے سکتے ہیں، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آور انسٹیٹیوشنز and at the cost our establishment and our armed forces. دیکھیں نا آپ، یہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں نا، یہ armed forces کے لیڈرز کو کیا کیا نہیں کہتے رہے. آپ مجھے بتائیں نا، دیکھیں آپ کے سامنے ہے نا، بالکل جو ان کے منہ میں آتا تھا، جو یہ کہنا چاہتے تھے کچھ بھی کہہ دیتے تھے بغیر سوچے سمجھے، مجھے نہیں کہنے کے بعد بھی نہیں سوچتے تھے. کتنے امپورٹنٹ لوگ تھے، ندیم انجم صاحب کتنے امپورٹنٹ تھے، وہ اس ملک کے لیے کیا کیا چیزیں کر رہے تھے. آج انڈیا اور دوسرے لوگ ہم سے خوف زدہ انہی لوگوں کی وجہ سے. ان کے لیے کیا کہتے تھے، آرمی چیف کے لیے اس وقت کیا کہتے تھے، نئے آرمی چیف کے لیے کیا کہتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا. عدلیہ کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مادر پدر آزاد ہو، ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہو، جس کے منہ میں آئے جو بولتا چلے جائے. دیکھیں عدلیہ نے اگر فیصلہ دیا ہے، جو عدلیہ فیصلہ ان کے فیور میں دے وہ بہت اچھا، اگر ان کے اگینسٹ میں دے تو بہت برا. یعنی وہی بات میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. بالکل. لیکن یہ آپ ان کو یہ سوچنا پڑے گا. اور میں خاص طور پہ نوجوان نسل کو کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی باتوں میں آ رہے ہیں کہ ہمارے افواج کے خلاف، خدا را اپنے اس میں سوچیں کہ اگر ہم فوج کے خلاف اور جو ہے انسٹیٹیوشنز کے خلاف جائیں گے تو یہ نقصان اچھا. اس سے پہلے میں حافظ صاحب کی طرف چلوں، میں ذرا آپ کا اس پہ بھی پوائنٹ چاہوں گی کہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی نئی پلاننگ بھی کر رہے ہیں، الیکشن سے 1-2 دن پہلے کچھ نہ کچھ انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے یا الیکشن والے دن ایسی کوئی پلاننگ اس جماعت کی جانب سے. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں یہ الیکشن کو کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے 50% جو آزاد امیدوار کھڑے ہیں وہ آئیدر پیپلز پارٹی، PMLN یا IPP میں جا کے جوائن کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو جیت کے آ رہے ہیں ان کو جو ہے لوگوں کو جواب دے ہے، وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو جواب دے کہ بھئی آپ اگر جو ہم نے آپ کو جتایا ہے صرف جو ہے کہ تماشے بازی کے لیے نہیں جتایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو اس ملک میں، اس ملک کو کرائسس سے نکالیں. اس ملک سے دشمنی کرنے کے لیے تو کسی کو نہیں جتائیں گے. ٹھیک ہے. شرمیلا صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے میں حافظ احسان صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. حافظ صاحب ایک تو یہی والا پوائنٹ کہ یہ جو اب آگے جو آپ بتانے جا رہے تھے اب آگے کیا ہوگا،
یہ آگے اس فیصلے کے بعد، کیونکہ میں یہ پڑھ رہی تھی کہ ان کے جو وکیل ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم تو سزائے موت کے لیے بھی تیار تھے، اگر ایسا فیصلہ بھی آ جاتا تو ہم نے ذہن بنایا ہوا تھا، اور ظاہری بات ہے پھر وہ کہتے ہیں ہم ہائی کورٹ میں جاتے، وہ ختم کر دیتی سزا کو. یعنی اس بیان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب آگے کا ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ چیز یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر، چاہے آپ کی پالیٹکس ہو یا چاہے آپ کا لیگل میٹرز ہو، اس کے اندر سین ایلیمنٹس ہونا اور آپ کی جو میچورٹی ہے بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں جو ہیں بدقسمتی کی بات ہے اس کے اندر. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص کو 10 سال قید ہوئی ہے اور آپ یہ کہیں کہ اسے سزائے موت ہونی چاہیے تھی تو ہم تو اس کا بھی کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چیز جو ہے وہ صرف چیز کو ریزالو کرنا نہیں ہے، یہ چیز کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو فرسٹریشن کی طرف اور لے کے جایا جائے. اسی طرح دوسری چیز جو ہے کہ آگے اس کے اندر جو ہے کہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو کرٹیسزم کیا جا رہا تھا یا ابھی بھی ہے اس چیز کا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف ہے اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف ہے. اور سائملٹینیسلی آپ یہ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے انہی عدالتوں سے انصاف لینا ہے. تو دیکھیں کسی نہ کسی جگہ ہمیں بریک لگا دینی چاہیے. یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اس کے انسٹیٹیوشنز ہمارے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز ہماری ہیں. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو 9 مئی کے کردار ہے، 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ کسی بھی طور پہ قابل معافی نہیں ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں اور 9 مئی کے جو کردار تھے جو اس میں شامل تھے، دیکھیں نا ان کے حوالے سے آگے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک دنیا کا کسی ملک آپ دیکھ لیں، یہ دونوں آپ اگر کیسز کا ایگزام، دنیا کے کسی ملک کے اندر کسی پرائم منسٹر، ہیڈ آف اسٹیٹ یا کسی امپورٹنٹ ڈگنری سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح جو کسی ملک سے ڈپلومیٹک کیبلز آئے جو کلاسیفائڈ ہو اس کو ڈی کلاسیفائی کرے. یہ پاکستان کے علاوہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اسی طرح دوسرا دیکھیں کہ دنیا کے کسی ملک کی طرح آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ، اس طرح موب سٹیج کے اندر جا کے پورے کنٹری کے اندر آپ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اور جو ہماری شہداء کی یادگاریں ہیں اس کے اوپر جا کے اٹیک کریں اور ان چیزوں کو پولیٹیکل نیریٹو کے اندر لے کے جائیں اور پولیٹیکل کوسچنز کی طرف لے کے جائیں. معافی ہو سکتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. کیا ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں قانون کی روشنی، قانون تو یہ ہے نا کہ ان کے کیسز جو تھے، جو لا کہتا ہے کہ آپ کا پاکستان ملٹری ایکٹ جو ہے 1953 کا، اس کے اندر ٹرائی ہونے چاہیے. اب وہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر لے گئے، سپریم کورٹ اس کے اوپر بیٹھی رہی، سپریم کورٹ نے پھر ایک فیصلہ کر دیا، اس فیصلے سے لا اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. یعنی کہ پورے ملک کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ڈیل کرنے کے لیے یا نیشنل سیکورٹی بریچز کے لیے یا انسٹالیشنز جو ملٹری ہیں اس کے لیے لا کوئی نہیں تھا. اس کو سپریم کورٹ کا ایک بینچ بیٹھا اور جس بینچ نے اس ججمنٹ کو سسپینڈ کیا، ہم نے پھر اس پہ کرٹیسائز کیا. اب جب اس کی کل ہیئرنگ ہونے لگی تو ہم نے کہا جج صاحب آپ اس کیس کو ہی نہ سنیں. وہ جج صاحب یا پیچھے ہٹ گئے. اب یہ ہوا ہے کہ جی جتنی دیر نیا بینچ نہیں بنے گا ان کی فائنل آؤٹ کم نہیں آئے گی. تو میری ان پولیٹیکل پارٹی سے ایک اپیل اس چیز کے اندر ہے کہ پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہیں ان کو ود ان لمٹس رکھیں، موریلٹی کے اندر رکھیں، ایتھکس کے اندر رکھیں، اور جو ہمارے نیشنل پیراماؤنٹ انٹرسٹ ہیں جس میں سیکورٹی ہے، اکنامکس ہے، ویل بینگ ہے، ایک دوسرے سے بات کرنی ہے، ڈائیلاگ ہے، اس کو کنٹینیو کریں. 250 ملین کی آبادی ہے، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر وقت کنٹروورشن رکھیں اور ہر وقت کنٹروورسی کریں اور ہر ایک سے لڑتے رہیں. تو پھر ملک نے ترقی کیا کرنی ہے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا شرمیلا صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. گزشتہ رات زرداری صاحب نے ایک بار پھر نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے اور اس طرح کا دعویٰ پہلے بھی کیا گیا تھا. تو کیا یہ سیاسی دعویٰ تو نہیں ہے؟ اور ساتھ ہی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ نون لیگ کے ساتھ آپ بیٹھیں گے نہیں، تحریک انصاف آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، تو پھر حکومت کیسے بنائیں گے؟ کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی سٹرینتھ کے اوپر الیکشن میں جیتے گی اور ہمیں نواز شریف صاحب کے ووٹس کی یا ان کی حمایت کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس بار تو الیکشنز کے اندر ایک بڑی تعداد انڈیپینڈنٹس کی بھی ہے. سندھ میں ہم اپنی سٹرینتھ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہمیں بڑی پذیرائی ملی ہے، بلوچستان میں بڑی پذیرائی ملی ہے. آج پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں کے پی کے اندر ہیں، آصفہ بھٹو جو ہیں وہ سندھ کے بدین کے شہر کے اندر کیمپین کر رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک تو انڈیپینڈنس کو ملا کے حکومت بنا سکتے ہیں اور دیگر چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ بھی اتحاد ہو. چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. وقت کی کمی ہے، بہت مہمانوں کا، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کے زندگی نے وفا کی. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।